अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एच जोन 81 में खुश आमदीद। उर्दू का आज हम 10th क्लास करेंगे। चैप्टर 1 है इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ़ हैं शिबली नुमानी। तो शिबली नुमानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इनकी विलादत है 1857। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1857 भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और 1914 यानी कि 1914 उनकी डेथ है, यानी कि वफ़ात है। तारीख अब उन्होंने तारीख़ नहीं बताई है, लेकिन हमारे पास ईयर ऑफ डेथ एंड ईयर ऑफ बर्थ है। विलादत उनकी 1857 में हुई, वफ़ात 1914 में हुई। मोहम्मद शिबली आपका नाम था। शम्सुल उलमा ख़िताब था। ख़िताब आपको पता है कि हुकूमत देती है, ठीक है, कोई भी हुकूमत देती है। नुमानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित से अकीदत की वजह से ख़ुद इजाफ़ा किया। नाम मौलाना मोहम्मद शिबली था और ख़िताब जो है शम्सुल उलमा था, और अबू हनीफ़ा से मोहब्बत की वजह से अपने नाम के साथ नुमानी का इजाफ़ा किया था। वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आप मिस्र, तुर्की, रूम और शाम के सफ़र पे भी गए और वहाँ के कुतुब खानों यानी कि लाइब्रेरीज़ में आपने मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़े मजीदी, ये जो है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में आ सकता है, और अता किया, यानी कि तुर्की के जो सुल्तान थे, क्योंकि उस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया होगी, खिलाफत थी वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर सुल्तान होते थे। और 1923 में हमारी खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई थी। मौलाना शिबली शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, कानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौर्रिख़ थे। मौर्रिख़ जो तारीख़ लिखते हैं। आपकी तसानीफ़ में अल-मामून, सीरत-उन-नुमान, अल-फ़ारूक़, अल-ग़ज़ाली, सवानाए मौलाना रूम, मक़ालात शिबली और सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। इन सारी बुक्स के नाम बच्चों प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बेटा पहले पैराग्राफ में हज़रत खतीजतुल कुबरा के बारे में है, जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत 25 साल थी, यानी कि 25 साल ज़िंदगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा के साथ, जो शादीशुदा ज़िंदगी आप लोगों ने गुजारी। और वही आने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्के वालों ने ज़िंदगी को तंग किया था और आप अफसरदा हो जाते थे, तो हज़रत खतीजा आपको बहुत प्यारे अल्फाज में तसल्ली दिया करती थी, और वो अल्फाज ये हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। तो हज़रत खतीजा की ये खूबसूरत जो अल्फाज हैं वो हमारे पास सवाल नंबर 1 में हमसे ये सवाल पूछा जाएगा, और पैराग्राफ नंबर 1 में ये जवाब मौजूद है। पैराग्राफ जो 2 नंबर पर है उस पर हज़रत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को सबसे ज़्यादा तफसील से बयान कर सकती हैं, और आपका बयान मुस्तनद ऊला, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मानी जाती हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था 3000 अहादीस जो है हज़रत आयशा से मरवी हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे डायरेक्ट सुनकर उनको आगे बयान फरमाया है, तो इसलिए वो सही अहादीस कहलाती हैं। उसके बाद आप उनकी इखलाक के बारे में ये भी फरमाती हैं कि किसी को बुरा नहीं की कहते थे, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे और माफ़ कर देते थे। इखलाक नबवी के बारे में हज़रत आयशा के बयान के मुताबिक और दूसरे सहाबा कराम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम नहीं लेते थे, दरगुजर से काम लेते थे, इनके माफ़ कर दिया करते थे, सवाल नहीं करते थे। सवाल का मतलब ये नहीं है कि किसी से पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। मतलब ये है कि किसी से अपने काम के लिए ना कहा जाए कि मेरा ये काम कर दें या मेरी ये मदद कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सख्त नापसंद फरमाया है। खंदा जबी या खंदा पेशा थे, यानी कि इसको कहते हैं कि खुश इखलाक और लोगों के साथ गर्म जोश थे, दोस्तों का अदब करते थे। आप सोचें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त क्या दोस्त होंगे, इनका हल्का अहबाब, इनकी सोहबत क्या होगी, जिनके लिए जन्नत की बिशारतें उतर गईं, जिनके लिए अल्लाह ने पूछा कि ये मुझसे राज़ी हैं, जिनसे फ़रिश्तों ने हया की, जिनके लिए इल्म का दरवाज़े का लक़ब दे दिया गया, ये वो लोग थे जिनका अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो हमारे ऊपर इनका अदब करना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे अकीदत करना फ़राइज़ के ज़मरे में आता है।
ہم ان کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتے جن کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 کے اندر حضرت علی کے بارے میں ہے. حضرت علی اور صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی تھے، یعنی کہ چچا زاد بھائی بھی تھے. آپ کے چچا کے حالات تھوڑے معاشی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا تھا. 23 سالہ رفاقت رہی، 23 سال تک وہ آپ کے ساتھ رہے اور صحابہ کرام کو انہوں نے اپنے سامنے آپ کے ساتھ اسلام قبول کرتے دیکھا. بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا. وہ بیان فرماتے ہیں. اور اس کے اندر میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں دوسرے صحابہ کے نام بھی. جیسے ایک ہمارے پاس حضرت علی سے حضرت امام حسین نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ نرم خو تھے، خندہ جبی تھے، کسی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے اجتناب کرتے تھے. آپ دیکھیے گا یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، یہ پولیٹیکلی بڑی چیزوں کو خراب کرنے والی ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب فرمایا، یعنی کہ جانتے پوچھتے کنارہ کشی. ایک بحث و مباحثہ، ضرورت کے مطابق بات، اگر ضرورت ہے تو بولنا ہے ورنہ نہیں. بغیر مطلب کی کسی بات میں نہ پڑنا، یعنی کہ کسی بات کے اندر اگر کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے تو آپ کو ذکر اور اس بات میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 چیزوں سے جو آپ نے پرہیز کیا ہے، یہ جو 3 چیزیں جن سے آپ نے پرہیز کیا ہے، یہ ہماری سوشل لائف یعنی کہ سماجی زندگی کے بارے میں ہے. کسی کو برا نہ کہنا، آپ کو نہیں پتا وہ انسان شاید بہت اچھا ہو. عیب گیری نہ کرنا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا تمہاری یہ چیز اچھی نہیں ہے، تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، تم کالے ہو، تم موٹے ہو، تم یعنی کہ ایسی باتیں کرنا جس سے وہ ہرٹ ہو، اس کی فیلنگ ہرٹ ہو. پھر اس کے بعد اندرونی حالات کے بارے میں نہ جاننا، دوسرے کی پرائیویٹ لائف کا خیال رکھنا، دوسرے کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہ کرنا. اندرونی حالات یعنی کہ یہ نہیں ہے صرف کہ کسی کی تنخواہ یا عمر پوچھ لینا یا پوچھ لینا کہ امی کیا کرتی ہیں، ابو کیا کرتے ہیں، یہ باتیں نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے اپنے دوستوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا. جتنی بات وہ آپ کو بتائیں صرف اتنی جاننا. جہاں وہ آپ سے بات روک دیں وہاں سے زیادہ ان کے ساتھ جستجو میں نہ پڑنا. موبائل بغیر اجازت اٹھا کے استعمال کرنا، کانٹیکٹ میسیجز پکچرز دیکھنا، گیلری میں جانا، کسی کے موبائل، جی میل، انسٹاگرام، فیس بک آئی ڈیز کو ہیک کرنا، یہ سب کچھ ایسا ہے جو گناہ کے زمرے میں ہے، جو رسول اللہ جیسے نیک انسان نے بھی جس سے پرہیز فرمایا ہے. تو ہم لوگوں کے تو اعمال ویسے ہی کچھ نہیں ہیں، لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو ہم اس لیے کہ یہ رسول اللہ نے ناپسند کی ہیں ہم بھی نہ کریں، ہمیں اس کے فائدے ہوں گے اور یقیناً آخرت کی زندگی میں ہمیں اس کے بہت فائدے ہوں گے. مفید گفتگو کرنا، بیٹا کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس کا معنی نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکار کی گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے، خوشامد کو ناپسند فرماتے تھے. یعنی کہ یہ تو اس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ خوشامد ایسی ہے کہ دوسرے کو آپ نے ہلاکت میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس گمان میں چلا گیا کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھے تو اب سدھرنے کی یا مزید نکھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بس ٹھیک ہوں، جو ہوں بس بہترین ہوں. تو انسان کو اصلاح کی ضرورت رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشامد کو ناپسند فرمایا ہے. ہند بن ابی حالہ جو تھے وہ آپ کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی اور یہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کی اولاد تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ انتہائی نرم مزاج، آپ دیکھیں سوتیلے باپ کا رشتہ ہے اور انتہائی نرم مزاج اور محبت کرنے والے ہیں. کسی کی توہین نہ کرنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، ٹھیک ہے، سوتیلے بچوں کا بھی خیال کرنا. تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے. پھر جریر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھا کرتے تھے محبت سے مسکرایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، محبت سے مسکرا دینے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے آنے کو پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھا. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ شکر گزار تھے. ٹھیک ہے، شکر گزار ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر، بندے نے کوئی احسان کیا ہے تو بندے کا بھی شکر ادا کرنا. عیب جوئی نہیں کرتے تھے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے، کسی کو یہ نہیں کہتے تھے تم غلط ہو. مہمان نواز تھے. نجاشی کا ایک وفد سفارت کے طور پہ جب مدینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی مہمان نوازی کی. ٹھیک ہے، کیوں مہمان نوازی کی؟ کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام تو آپ نے کہا کہ نہیں، جب میرا وفد وہاں گیا تھا تو ان لوگوں نے ان کی عزت و تکریم کی تھی. اچھا، عزت و تکریم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے، کوئی آپ سے بات کرنے لگتا تھا تو جب تک بات مکمل نہیں ہو جاتی تھی آپ پیچھے نہیں ہوتے تھے.
کب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا جب تک وہ اپنا ہاتھ خود پیچھے نہیں کھینچتا تھا تب تک آپ اس کا ہاتھ تھامے رکھتے تھے. تو رسول اللہ کی زندگی محبت، عزت اور دوسرے کو تکریم دینے سے بھری پڑی ہے. یہ مثالیں ایسی ہیں جنہیں اگر ہم اپنے اوپر لازم کر لیں تو یقین کریں ہم ایک بہترین کردار کے انسان کہلائیں گے. تعلیم میں عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی کہ تعلیم اس طرح دینا کہ دوسرے کی تربیت بھی کرنا، دوسرے کی مدد بھی کرنا، اور دوسرے کو ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو بے عزت کر رہے ہیں کہ تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ استادوں کے لیے ہے. یعنی کہ استاد شاگردوں سے محبت کریں، انہیں اپنے قریب کریں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کے مسائل کا حل نکالیں، ان بچوں کو آسانی فراہم کریں. خوش زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتہائی خوش زبان تھے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے. لوگوں سے کوئی آپ سے ملتا تھا تو ان کا خیال کرتے تھے، آسانی فراہم کرتے تھے. ایک دفعہ عتبان بن مالک تھے جو اصحاب بدر میں تھے، تو ان کی بینائی کا کچھ مسئلہ تھا، تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو میرے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز ادا کر لیں، میں اسے سجدہ گاہ بنا لوں. تو آپ ان کے گھر گئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، پہلے اجازت طلب کی، پھر پوچھا کہاں نماز ادا کروں، جگہ مقرر کر کے آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے. اس طرح آپ دوسروں کو سہل پسند، یعنی کہ آپ ان کو آسانیاں فراہم کرتے تھے. پھر ابو شعیب انصاری تھے جن کے غلام کی گوشت کی دکان تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بھوک کے آثار تھے اور آپ 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ 5 لوگوں کا کھانا تیار کراؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. جب آپ جانے لگے تو ایک اور شخص بھی آپ کے ساتھ مل گیا، تو آپ نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ شخص بغیر کہے ہمارے ساتھ آ گیا، اگر آپ کہیں تو ہم اسے ساتھ رکھیں اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم انہیں بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ آنے دیں. پھر اسی طریقے سے ایک قبیلے کا ایسا انسان تھا جو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو آنے دیا. تو سب نے کہا کہ وہ برا شخص، آپ اس کو کیوں بلا رہے ہیں، یہ تو اتنا اچھا شخص نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا نہ سمجھنا ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ شخص سب سے برا ہے جس کی بد زبانی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہو جائے. بیٹا ابھی میں نے سبق آپ کے سامنے پورا ایکسپلین کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء حسنیٰ کو محسوس کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان سے محبت کے عنصر کو محسوس کریں کہ کیا بہترین شخصیت اور کیا بہترین نمونہ تھے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ وہ دین کی بات سیکھ لے، اور یقیناً جب وہ دین کی بات سیکھ کے اس پہ عمل کرتا ہے تو سکھانے والے کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. تو ابھی میں نے آپ کو یہ سبق ایکسپلین کیا ہے. پارٹ 2 میں آپ کو اس کی پوری ایکسرسائز ایکسپلین کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ 2 میں اس کے ساتھ ہی جلد کوشش کروں گی اپلوڈ کرنے کی. تو اگر کوئی کمی بیشی ہو، کوئی میری کمی کوتاہی ہو، اور اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو پلیز مجھے آگاہ کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کے لیے یہ مفید رہے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آئے گا. جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.